वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रहमान बुकी। आज हम बात करते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर गोल्डवी के बारे में। गोल्डा शरीफ एक ऐसी दरसगाह है जहाँ इल्म दानिश के चश्मे फूटते हैं। ये वो मकाम है जहाँ रूहानी फ़ैवत के हुसूल के लिए आशिकान उल्फत का हर वक्त तांता बंधा रहता है। गोल्डा शरीफ को यह एजाज़ हासिल है कि यहाँ से मुनकरीन ख़त्म नबूवत को ललकार कर सच और हक़ का बोलबाला किया गया। ये हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का हक़ अदा किया। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद ने भी उनके जानशीन होने का भरपूर सबूत दिया और उस दरसगाह में जारी चश्मा फैज़ान होने को कम न होने दिया। ये हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के ही जानशीनों की तस्बीह के दानों में एक बड़ा नाम हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर का भी है। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने एक सूफ़ी, शायर, अदीब, मुहक्किक, मौरिख़, आलिम दीन की हैसियत से इस दरसगाह के वक़ार में इजाफ़ा किया। उनकी इल्मी और आदमी खिदमात यकीनी तौर पर तारीख़ का हिस्सा हैं। उनकी तरफ से तहकीक व तालीफ़ और रूहानी बालिदगी आम करने के सिलसिला जारी था कि अचानक दिलदोज़ खबर आई कि उनकी रूह परवाज़ कर गई। पीर नसीरुद्दीन नसीर सजादा नशीन आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ जुम्मा का खुतबा देने के लिए तैयार हो रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो खालिक हकीकी से जा मिले। पीर नसीरुद्दीन नसीर एक जामिअल उलूम शख्सियत थे। आप 7 ज़बानों में शायरी फरमाते थे। आप आस्ताना गोल्डा शरीफ में हज़रत सैयद ग़ुलाम मोइनुद्दीन गिलानी गोल्डवी के घर में पैदा हुए। सादात गोल्डा शरीफ के चश्मे चराग होने और ज़ाती गुनाहों, इल्मी व अदबी खूबियाँ रखने के बायस सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर की मुल्क के पाकिस्तान में अहम मकाम व मर्तबा के हामिल थे। पाकिस्तानी अखबारात, रिसालात, रेडियो, टेलीविज़न के मुख्तलिफ़ चैनलों के तवस्सुत से उनका कलाम, बलागत, निज़ाम हर ख़ास व आम तक पहुँचता रहा। उनका हल्का इरादात न सिर्फ पाकिस्तान में फैला हुआ था बल्कि बैरूनी मुल्क में भी उनके मुरीदीन की तादाद कुछ कम न थी। वो अपनी ज़िंदगी में ही एक ही नाबगा रोज़गार शख्सियत अख्तियार कर चुके थे। अरबी और फ़ारसी में उनकी गिरफ्त का ये आलम था कि यूनिवर्सिटियों के नामवर प्रोफेसर और दीनी मदारस के चीद उलमा उनसे रहनुमाई हासिल करते थे। ख़ानदानी पंच मंज़र के बारे में कुछ बात करते हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर का सिलसिला नस्बुद्दो वास्तों से हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गिलानी गोल्डवी से जा मिलता है और वास्तों से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ गौसे आज़म से जा मिलता है, जो हुस्ने असनी हुसैनी सैयद थे। पीर नसीरुद्दीन नसीर नजीब तरफ़ीन सैयद हैं। उनके शजरा नसब के ताल्लुक़ सज्जाद अहमद सयाल लिखते हैं। आपका सिलसिला नसब 28 वास्तों हुज़ूर गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और 39 वास्तों से सैयदना इमाम हुसैन से जा मिलता है। नंबर 1, पीर नसीरुद्दीन नसीर के जामिया शख्सियत के पीछे आपके आबा की तरबियत रूहानी थी, लेकिन साथ साथ सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर के मेहनत शाक़ाए तत्हीर कल्ब भी शामिल थी और इल्म की तशनगी बुझाने के लिए अपनी हयात मुस्तआर को भी वक्फ कर दिया था और अपने किरदार बेबाक से अपने आप को आबाई विरासत का अहल बनाया। नईमुद्दीन चिश्ती लिखते हैं कि हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर फ़कत एक इल्मी व रूहानी ख़ानदान का फ़र्द होने के बिना पर एक मकबूल व मुमताज़ नहीं हुए, बल्कि आपने जहाँ उस इल्मी मीरास में पुख्तगी हासिल की वहाँ अपनी हयात मुस्तआर को भी वक्फ कर दिया। वहाँ इल्म किरदार की कुर्ताबानियों से अपने आप को विरासत उलूम मेहर में भी साबित किया। नंबर 2, पीर नसीरुद्दीन नसीर को अल्लाह ताला ने गोनों खूबियों से नवाजा था। विलादत सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर 14 नवंबर 1949 को सरज़मीन गोल्डा शरीफ रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा हुए। सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर के ख़ानदान के मर्दों के अक्सर नाम बुज़ुर्गान चिश्तिया के नाम पर रखे गए हैं। उसमें लफ्ज़ ग़ुलाम की पाबंदी होती है। महबूब रसूल कादरी ने उनके साथ एक इंटरव्यू किया जिसमें उनके पूरे इस्म गिरामी के इख्तिसार पर ख़ुद कहते हैं, इजदाद ने तो ग़ुलाम नसीरुद्दीन रखा था, बहरहाल नसीरुद्दीन भी चलता है। नसीर तलख़ुस करता हूँ और गेलानी सादात में से हूँ तो ये पीर नसीरुद्दीन नसीर गेलानी कहलाता हूँ।
نمبر 3 متوسلین میں پیر نصیر الدین نصیر، نصیر ملت اور پیر سائیں کے القابات سے پکارے جاتے ہیں۔ سید نصیر الدین نصیر نے قرآن پاک کے تعلیم، تجوید و قرات کا آغاز کرنا ہے مشق استاد فن علوم تجوید قرات کے ماہر محبوب علی لکھنوی سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش آوازی کے نعمت سے سرفراز فرما رکھا تھا۔ یہ اسی محنت کا ثمرہ تھا کہ آپ کم و بیش 8 لہجوں میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ سید نصیر الدین نصیر کو قرآن اور صاحب قرآن سے والہانہ عقیدت تھی۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو سامعین پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور تمام سامعین ان کی تلاوت اور تلاوت کے مختلف لہجوں کی داد دیتے تھے۔ حصول علم کے لیے لوگ زندگیاں صرف کرتے ہیں مگر حق کوئی ادا کرتا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے محض کتابوں کے اوراق گردانی نہیں بلکہ کتابوں کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں ان کو کتب کو کھنگال کر ان کی روح تک رسائی حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو صرف نحو، فلسفہ و منطق، اصول فقہ حدیث کے تمام قوانین و ضوابط پر دسترس حاصل تھی۔ سید نصیر الدین نصیر نے انگریزی تعلیم کے اصول کے لیے کسی اسکول یا کالج یونیورسٹی کا سفر نہیں کیا بلکہ ان کو دینی علوم فنون پر اس قدر دسترس تھی کہ اگر کسی سے علمی مباحثہ کرتے تو مخاطب پر فنون ہی سے سبق حاصل کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے مروجہ علوم و فنون سے اپنی علمی تشنگی کو بجھایا۔ گھر میں تمام آسائشیں ہونے کے باوجود ان کے دادا جان حضرت بابو جی سرکار نے ان کو محنت و مشقت اور تعلیم و تربیت کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا دیا۔ ابھی بات کرتے ہیں شادی اولاد کی۔ 1975 میں پیر نصیر الدین نصیر کی شادی اپنے چچا سید شاہ عبدالحق گیلانی کی بیٹی سے ہوئی۔ سید نصیر الدین نصیر کے 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہے۔ صاحب طرز ادیب سید نصیر الدین نصیر بہترین ادیب تھے۔ ان کا شعر و ادب سے شوف زبان دانی کمال ادب و شعرا سے لے کر عوام الناس تک مسلمہ ہے۔ نصیر الدین نصیر کی تصانیف خالصتاً دینی، مذہبی، اصلاحی اور تحقیق نوعیت کے حامل ہے۔ آپ نے شعر و سخن اور تحریر و تقریر سے ہزاروں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا۔ آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا تو قلم برداشتہ لکھتے ہی گئے۔ آپ کا انداز بیان نثر اور نظم دونوں میں منفرد ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا منفرد انداز بیان آپ کے خیالات و احساسات اور آپ کے سچے جذبوں کے جمال کا ترجمان ہے۔ سید نصیر الدین نصیر کے جذبات و خیالات کا حسن، صداقت و سچائی کی حقیقت، حق گوئی و بے باکی میں مضمر ہے، جس کا اظہار سید نصیر الدین نصیر نے بلا خوف و خطر اپنی نثری تقریروں میں بھی لکھا ہے۔ آپ کی تصانیف نام و نسب اور رنگ و نظام کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ رنگ نظام میں آپ کا رقم طراز ہیں، انکسار میں سرشت عجز میں فطرت ہے، لیکن وقت اور ماحول نے مجھے بے رحمانہ سلوک کا ہدف بنائے رکھا۔ میں غلط تعویلات کو صحیح نہیں کہہ سکتا بلکہ غلط کو برملا اور بے تکلف غلط ہی کہوں گا۔ نمبر 4 سید نصیر الدین نصیر بحیثیت مسلح ایک بڑی خانقاہ کے زیب سجادہ اور وقت کے اہم محقق ہونے کے اثر سے سید نصیر الدین نصیر کو بے یک وقت کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں، اس لیے مبدع فیض نے انہیں انگنت خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ علوم ظاہری میں یکتا روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کی بھی ماہر تھے، بلکہ ایک مسلح رہبر اور رہنما بھی تھے۔ آپ نے تمام خانقاہی نظام اور خان وادوں کی اصلاح کے پہلوؤں کی نشاندہی کی۔ آپ فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق ایک خانقاہ سے ہے اور خانقاہی نظام کی زندگی کچھ لگے بندھے معمولات میں گزرتی ہے، لیکن میرا حال اس سے قدر مختلف ہے۔ نمبر 5 آپ نے تمام اعتقادی و فکری اور نزاعی مسائل کی اصلاح کی کوشش کی۔ عوام الناس سے لے کر خاص تک غرض کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے اصلاح کے اصول وضع کیے۔ جو بھی آپ کی نسبت و قربت میں آ جاتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں شاعری کا شغف۔ سید نصیر الدین نصیر بچپن ہی سے شعر و ادب کے ساتھ شغف رکھتے تھے اور بچپن میں ہی شعر سخن کے ساتھ آپ کی وابستگی قبلہ بابو جی سرکار کی مرہون منت تھی۔ آپ کی چھوٹی عمر میں ہی سینکڑوں اشعار یاد تھے۔ آپ اپنی شعر گوئی کے بارے میں کہتے ہیں، اردو زبان سے میری قلبی ربط و
موانس کے اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10-11 برس کی عمر میں مجھے شعرائے اردو کے سینکڑوں اشعار زبانی یاد تھے، جنہیں دوران گفتگو مخاطب کے ذوق و استطاعت کو دیکھتے ہوئے برمحل میں استعمال کیا کرتا تھا۔ نمبر 6، فارسی زبان اور ادب کے امین تھے۔ سید نصیر الدین نصیر فارسی زبان اور ادب کے حوالے سے مٹتی ہوئی تہذیب کو زندہ رکھنے والے نابغہ روزگار شخص تھے۔ آپ فارسی 800 برس تک سرکاری و تدمنی زبان رہنے کے بعد بر صغیر سے مٹ رہی اور ہمیں ترکی روسی زبانوں کے طرح ایک غیر ملکی زبان محسوس ہو رہی ہے۔ کون جانتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے تصانیف، قرآن مجید کے تراجم، تصافیر، کتب التاریخ، تصوف اور اخلاقیات کی شاعری اسی زبان میں تھی۔ آج سے 50 برس قبل قریباً تمام کے تمام پڑھے لکھے مسلمانوں کو فارسی پر مکمل عبور حاصل تھا، لیکن موجودہ دور میں پیر نصیر الدین نصیر سعدی حافظ عربی کی زبان میں گفتگو کرنے والے نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ انہوں نے شعر و ادب میں نئے اسالیب متعارف کروائے۔ وہ اہل دل تھے، اہل وجد تھے، وہ صاحب جنون تھے۔ ان میں خسرو کی طرف تھی، ان کا دل تجلی گاہ سن تھا۔ وہ ایک عاشق تھے، وہ ایک محقق تھے، ایک مورخ اور ایک عالم تھے۔ ان کی زندگی جستجو علمی موشگافیوں سے عبارت تھی۔ ان کی کئی تصانیف نے شہرت مقبولیت کی بلندیوں کو چھوا۔ انہیں فارسی زبان ادب سے خصوصی لگاؤ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اپنے ہاں اہل ذوق کو اکٹھا کر کے سعدی، حافظ بیدل فیضی اور اقبال پر سیر حاصل گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ چونکہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے تھے، اس لیے آپ نے علمی و تحقیقی ذوق و ورثے میں پایا تھا۔ ان کی فارسی شناخت کے حوالے سے مولانا کوثر نیازی مرحوم نے پیر صاحب پگاڑا سے تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، پہلے قافلے کے بچھڑے ہوئے ایک فرد ہیں۔ فارسی میں آپ نے آغوش حیرت کے نام سے رباعیت لکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی رباعیت مقتدین میں اساتذہ کے فکر کی ہے۔ ان میں فارسی رباعیات پر حکمران ایران نے انہیں PhD کی ڈگری دینے کی پیشکش کی۔ آج کے گزرے دور میں ایسے رباعیاں لکھی تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک جلوائے روئے تو دوائے دل من، خاکر تست مدعائے دل من، عمر بیکرستم برائے دل من، یک یار تبسم برائے دل من۔ ہمیں تو اتنا خاص فارسی زبان میں جو لکھا گیا ہے، ہمیں تو اتنا خاص پڑھنا بھی نہیں آتا اس کا، بلکہ علامہ عرشی نے ان کی شاعری کو بے حد تعریف کی ہے۔ آپ کی مداحوں میں جوش ملی آبادی جیسے نابغہ روزگار شامل تھے۔ جوش کے تطب میل کی بدنی لکھی ہے۔ آپ جب فارسی کے اشعار سناتے تھے تو سماع بن جاتا تھا۔ درجنوں فارسی کے اشعار آپ کو زبانی یاد تھے، جن کو موقع محل کی مناسبت سے استعمال کرتے تھے۔ مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی پر آپ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے مرزا عبدالقادر بیدل پر 400 صفات کی ایک تحریر لکھی ہے جو ابھی تک زیر ترتیب تھی۔ خانہ فرہنگ ایران میں مرزا عبدالقادر بیدل پر لیکچر بھی دیتے تھے۔ آپ کو مرزا عبدالقادر بیدل خلائق معانی ہیں۔ آپ کو فارسی شعراء میں حضرت شیخ سعدی، مولانا رومی، حافظ غالب بیدل، باب طاہر اریاں، مولانا غنیمت پنجاہی، حضرت ابو سعید ابو الخیر سے بہت پیار تھا۔ اکثر شاعریوں کے درجنوں کے اشعار یاد تھے۔ اکبر اعلی آبادی سے خاص انس تھا کہ ان کا دیوان اکثر پڑھا کرتے تھے، بلکہ سفر میں بھی ساتھ رکھتے تھے۔ نوری ناروی کے اشعار بھی اکثر پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے دادا حضرت غلام محی الدین عرف بابو جی سرکار آپ کی شاعری کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اردو کے شاعراں میں فیض احمد فیض سے متاثر تھے۔ جوش ملی آبادی کی ساتھ اکثر وقت گزارا۔ اردو شاعری میں پیمان شب، دست نظر کے ناموں سے 2 دیوان چھوڑے۔ اس کے علاوہ اردو ماہیہ میں خوبصورت طریقے سے لکھا۔ آپ بہت حاضر دماغ شخصیت کے الگ تھے۔ اکثر حاضر جوابی میں لوگوں کو مات کر دیتے تھے۔ بات سے بات نکالنے کا فن آتا تھا۔ آپ کی مجلس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ مجلس میں بیٹھتے تو زینت محل رہتے۔ ہمیں پہلے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کے پاس ایک وسیع کتب خانہ موجود تھا جس میں ہزاروں کتابیں مختلف فقوں کے موجود ہیں۔ مطالعہ آپ بہترین مشغلہ تھے۔ آپ کے پاس ہمیشہ رش لگا رہتا تھا۔ ملنے والوں کے تانتا بندھا رہتا تھا۔
یہ تھی آج ہم نے بات کی ہے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کے بارے میں. ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ تو کم نہیں پڑے کہ کتابوں کے کتاب لکھے پڑے ہیں. بہرحال جو ہم پڑھ سکے, جو ہم آپ کو بتا سکے, آج کا ہمارا پروگرام اتنا ہی تھا. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.